बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे तीन बड़े अहम मौज़ूआत पे। एक तो पिंडी से जो पीटीआई के वर्कर्स के हवाले से कल खबर आई थी कि 84 जो 84 जो लोग हैं इनको सज़ाएं दे दी गई हैं और इनकी सज़ाएं जो है वो इनको रिहाई होगी या ज़मानतें होंगी, लेकिन पीटीआई की जानिब से मुख्तलिफ मौक़िफ़ आ रहा है। तो इस पर बात करेंगे। और दूसरा हमारा मौजू होगा GHQ हमला केस। ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके हवाले से आज समाअत हुई है रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में। उसमें क्या हुआ है, क्योंकि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में जो बेंच था उसकी जानिब से इस केस में डायरेक्शन दी गई है कि 4 माह में इस केस का ट्रायल कंक्लूड किया जाए। दूसरा हमारा मौजू होगा। तीसरा हमारा मौजू होगा कि लाहौर के हवाले से ये इंकशाफ हुआ है कि 22 अप्रैल को 24 घंटे में एक गैर मामूली सूरत हाल ने जन्म लिया। वो क्या थी वो आपके सामने रखेंगे। और चौथा और आखिरी हमारा मौजू होगा वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम बेंच की तब्दीली की इतला है। इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, इस पे तफसील के साथ जो है वो हम बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं। सबसे पहले कल रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से ये खबर आई कि 24 और 26 नवंबर मतलब ये तकरीबन आज से 5 माह पहले, अब क्योंकि मई शुरू हो चुका है, 4 माह अप्रैल तक गुजर चुके हैं और 1 दिसंबर का, तो 24 और 26 नवंबर को पीटीआई का जो एहतजाज था इस्लामाबाद में भी और रावलपिंडी में भी, एक्चुअली पीटीआई की जानिब से एक कंप्लेंट आज भी इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है, जिसमें पीटीआई ने ये क्लेम किया और उनकी जानिब से 14 शुहदा के हवाले से बात की जाती रही। उनकी तस्वीर सामने आई, उनके जनाजे और सारे मामला चलते रहे। और पीटीआई की जानिब से ये भी क्लेम किया जाता रहा कि जो मिसिंग हैं वो भी हैं, वो कहाँ पे हैं। और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर जो हायरार्की है पूरी सिस्टम की, उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर रखी है कि उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। तो पीटीआई एक तरफ 24 और 26 नवंबर को जो कुछ हुआ था इस्लामाबाद के डी चौक पर, इस्लामाबाद के जिन्ना एवेन्यू पर, वो भी एक दास्तान है। उसके हवाले से बड़ी तफसील के साथ हम बात कर चुके हैं। तो एक तरफ तो पीटीआई का ये है मामला, दूसरी तरफ पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, एक तो बड़ी तादाद में गिरफ्तार हुए थे, कोई 4-5 हजार से ज्यादा लोग जो है वो गिरफ्तार हुए थे रावलपिंडी, इस्लामाबाद, टेक्सला, अटक, इन जगहों पर, और उनके खिलाफ मुकदमात हुए थे, दर्जनों मुकदमात हुए थे। 24 मुकदमात तो सिर्फ रावलपिंडी जो है वो ये हुए, 9 मुकदमात पिंडी में, और बाकी जो मुकदमात थे तकरीबन 15 मुकदमात वो हुए थे अटक में, जिसमें टेक्सला भी, हसन अब्दाल भी, इस्लामाबाद में अलग जो है वो मुकदमात हुए थे। बल्कि जब पीटीआई के कुछ वर्कर्स रावलपिंडी से उनकी मुख्तलिफ मुकदमात से जो है वो जमानतें हो गई, तो वो उनको इस्लामाबाद के मुकदमात में डाला गया। और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो 2 रोज कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच ने केस की समाअत करना थी, लेकिन समाअत नहीं की। बुध का दिन था और जुमरात को आगे छुट्टी थी, इसके बावजूद केस मुकर्रर था 84 पीटीआई के वर्कर्स का, वो समाअत नहीं हो सकी थी। वो आज भी जेल में है। अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे लगेगा केस, तो क्या होगा क्या नहीं ये तो कहना कबल वक्त है। लेकिन हम मुद्दे पे आते हैं कि रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पीटीआई के वर्कर्स के खिलाफ 24-26 नवंबर एहतजाज का बाकायदा ट्रायल शुरू कर दिया गया है। और ये 5 माह के बड़े कलील अरसा में ट्रायल जो है वो आगे बढ़ रहा है। उमूमी तौर पर सेशन कोर्ट्स में ट्रायल जो है या एटीसी कोर्ट्स में, वैसे कानूनी तौर पर तो 7 दिन में आपने ट्रायल कंक्लूड करना है या इस किस्म की जो है वो बात जैसे याह्या अफरीदी करते रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर हमें इतना जो है वो स्पीडी चीजें नहीं नजर आती। लेकिन इस केस में काफी स्पीडी मामला हुआ है, ट्रायल शुरू हो गया है। अच्छा, इस हवाले से 80+ पीटीआई के वर्कर्स के हवाले से कल खबर आई कि उनको रिहा कर दिया, उनको जो है वो उन्होंने एतराफ़े जुर्म किया, उनकी जानिब से जो है वो
اعتراف جرم کے بعد ان کو سزائیں دی گئی 4 ماہ کی، اور اس میں ایک خبر ایڈیشن جو بعد میں ہمیں پتہ چلی وہ یہ بتایا گیا کہ جنہوں نے اعتراف جرم کیا ان کو 4 ماہ کی سزائیں ہوئی، وہ سزائیں پہلے ہی وہ مکمل کر چکے ہیں، اب ان کو گرفتار کر کے جیل نہیں بھیجا جائے گا بلکہ ان کی حد تک کیس ختم ہو جائے گا۔ تو یہ معاملہ تو آیا ہمیں خبر کی ضرورت میں، لیکن پی ٹی آئی کے جو ملک فیصل، کل ہم ان سے بات کی، پھر شادانہ گلزار ہے، پھر اس کے علاوہ سردار مصروف ہے، تو یہ پی ٹی آئی کی وکلا کا کلیم ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا تھا، ہم نے تبدیل کرا دیا تھا، اور جو انہوں نے جو اعتراف جرم کی بجائے فرد جرم کی بجائے اعتراف جرم پر جب ان کو سمجھ نہیں آئی ان کو بعد میں بتایا گیا تو یہ معاملہ واپس ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے اعتراف جرم کیا ہے، یہ پی ٹی آئی سائڈ کا موقف ہے، اور جو دوسری طرف کا موقف ہے پروسیکیوشن سائڈ کا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اعتراف جرم کیا، سزائیں ہوئیں اور سارے معاملات ہو گئے۔ اب یہ چیز جو ہے جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں یہ کیسے کلیئر ہوگی؟ یہ عدالتی جو آرڈر ہے اس سے کلیئر ہوگی۔ وہ ابھی بھی جب ہم ویڈیو کر رہے ہیں تو اس سے کچھ دیر قبل بھی میری بات ہوئی، تو آرڈر جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ راولپنڈی کا جو آرڈر ہے وہ ابھی آیا نہیں ہے، تو اس لیے یہ جو کلیئرٹی ہے یہ تب ہی ہوگی جب آرڈر آ جائے گا۔ آرڈر میں جو کچھ لکھا ہوگا وہ منو آن میں آپ کو سامنے رکھ دوں گا۔ تو یہ 2 کلیم ہیں، لیکن اس میں خبر جو آئی وہ یہ ہے کہ ان کو دوبارہ گرفتار نہیں ہونا پڑے گا، ان کو جیل نہیں جانا پڑے گا، وہ 4 ماہ قید نہیں کاٹنی پڑے گی، بلکہ وہ آلریڈی بیل آفٹر اریسٹ میں ہیں، آلریڈی وہ اتنی جیل کاٹ چکے ہیں، تو اس لیے ان کو رہا ہی تصور کیا جائے گا۔ تو یہ خبر ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کی حد تک جو اینٹی ٹیررزم کورٹ راولپنڈی کا معاملہ ہے، اور ایک اور جو معاملہ ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ راولپنڈی کا ہی معاملہ وہ ہے جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کیس جس میں عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ ان کو ملزم نامزد کیا گیا ہے، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ اکثریتی قیادت اس میں موجود ہے، اور وہ قیادت جو اس وقت پی ٹی آئی میں ایکٹیو بھی نہیں ہے۔ اس میں ڈاکٹر شیری مزاری ہیں، اس میں فواد چودھری ہیں، کچھ ایسی قیادت جو ایکٹیو ہیں اور کچھ جو ہے ایکٹیو نہیں ہے، وہ اس میں ان کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اور یہ اس جی ایچ کیو حملہ کیس کی ایکٹیو جو سماعت ہے وہ آخری ہوئی تھی 15 فروری کو، 15 مارچ اور 15 اپریل بھی گزر گیا اور 30 اپریل بھی گزر گیا، تو گویا 2.5 ماہ ہو گئے ہیں ایکٹیولی، مطلب جیل میں جو سماعت ہونا تھی وہ نہیں ہوئی۔ ہمیشہ سے جو اے ٹی سی کورٹ ہے راولپنڈی کی وہیں پہ سماعت ہوتی ہے، وہیں سے جو ہے وہ تاریخ پڑتی ہے، وہیں سے حاضریاں لگتی ہیں اور وہیں سے معاملات جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہی ہیں، اس ٹرائل میں ان کا نام بھی ہے، لیکن ان کی حاضری اے ٹی سی کورٹ اے ٹی سی میں کیسے لگاتی ہے یہ ہمیں بالکل بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ حاضری جو ہے وہ کیسے لگتی ہے، لیکن کیونکہ وہ کسٹڈی میں ہے تو اس لیے اس کو کنسیڈر کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ جی ایچ کیو حملہ کیس کی ڈائریکشن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی ہے، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ان کی جانب سے یہ ڈائریکشن دی گئی تھی کہ 4 ماہ میں ٹرائل کنکلوڈ کریں، 4 ماہ میں ٹرائل جو ہے وہ کنکلوڈ کرنے کی ڈائریکشن ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ہے وہ 3 مئی ہے، اور یہ ڈائریکشن ہوئی تھی آلموسٹ 16-17 اپریل کو، اراؤنڈ جو ہے وہ تقریباً 16-18 دن جو ہے وہ ہو چکے ہیں اس ڈائریکشن کو۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ لیٹر، وہ آرڈر، اس لیٹر کے ساتھ کیا جو لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار ہیں ان کے ذریعے اینٹی ٹیررزم کورٹ کو ملا ہے یا نہیں ملا؟ یہ بڑا عام سوال ہے، کیونکہ اگر تو اینٹی ٹیررزم کورٹ کو وہ لیٹر مل گیا ہوگا یا مل گیا ہے تو پھر تو ان کو فوری طور پر ٹرائل آگے بڑھانا ہوگا، اور فوری طور پر ٹرائل آگے بڑھانے کے لیے ان کو جیل ٹرائل کرنا پڑے گا، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہے، اور ٹرائل تب ہی آگے بڑھنا ہے عملی طور پر جب وہ اکیوز مطلب ملزمان کی موجودگی میں ہوگا، تو موجودگی میں ہی ان پہ ان چیف ہونا ہے، جو بیانات ریکارڈ ہونے ہیں یا ان پہ جرح ہونی ہے یا وہ کیس جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے، لیکن عملی طور پر وہ کیس آگے نہیں بڑھ رہا، اور آج پھر جو ہے وہ اس کیس میں تاریخ دی گئی ہے، اور 10 مئی کی جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس میں راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے یہ جو ہے وہ تاریخ دی ہے۔ اب 10 مئی کو یہ سماعت ہوگی۔ گویا سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس دن ڈائریکشن دی تھی وہ تھا 17 اپریل، اور اس کے بعد تقریباً اب 10 مئی تک اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ 24 دنوں کے بعد سماعت ہوگی۔ اب یہ سماعت جو ہے وہ کیا جیل میں ہوگی؟ بڑا امپورٹنٹ ہے۔
اور جیل میں سماعت کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ بڑا عام سوال ہے. اس سوال کا جواب کہیں پہ نہیں آیا. کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے قبل جو ہے وہ جو اسپیشل جج سینٹرل ہیں شاہ رخ ارجمن صاحب جو توشہ خانہ 2 کیس کا ٹرائل اڈیالہ جیل میں کر رہے تھے، وہ اب 16 فروری سے آج تک کیوں نہیں اڈیالہ جیل ٹرائل کر رہے؟ اس کی کوئی وجہ ہمارے سامنے تو نہیں آئی. اب وہاں پہ ہو کہ ہمیں کیس کا برڈن ہے، کوئی خاص کیس ہے، کوئی ٹریننگ ہے، تو وہ الگ بات ہے. لیکن اسی طرح اینٹی ٹیررزم کورٹ راولپنڈی ہے، وہاں امجد علی شاہ صاحب ہیں، وہ اس کا ٹرائل کر رہے تھے اڈیالہ جیل میں. تو 15-16 فروری سے آج تک ٹرائل اڈیالہ جیل میں کیوں نہیں ہوا؟ اس کا جواب بھی آج تک سامنے نہیں آیا. وجہ کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے. ایک وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے کہ ٹرائلز نہ ہونے سے عمران خان صاحب کی جو انٹریکشن ہوتی تھی ان کی لیڈرشپ وکلا، ان کی کارکنان صحافیوں کے ساتھ، وہ انٹریکشن پچھلے 2.5 ماہ سے ختم ہے. صرف ایک دن چند مخصوص لوگوں کو ملنے کی اجازت ہوتی ہے اور وہ ہے منگل کا دن. فیملی کو بھی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، وکلا وہ جو جن کے نام جاتے ہیں ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور جمعرات کے دن جو لیڈرشپ ہے اس کی ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی. تو یہ سچویشن ہے جی ایچ کے حملہ کیس میں. آگے بڑھتے ہیں. ایک بڑا اہم معاملہ ہوا ہے لاہور میں. لاہور کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ 22 اپریل کو لاہور کے مختلف جگہوں پہ 23 مقدمات جو ہے وہ درج کیے گئے 24 گھنٹے میں. مطلب 22 اپریل کو 24 گھنٹے میں 23 مقدمات درج کیے گئے. یہ کون سے مقدمات تھے؟ یہ پیکا کے مقدمات تھے. جو سائبر کرائمز کے حوالے سے ایکٹ ہے اس میں ہیٹ سپیچ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ادارے ہیں، ان کے سربراہان، اس کے علاوہ مریم نواز، ان کے حوالے سے ہیٹ سپیچ کے 24 مقدمات 23 مقدمات 24 گھنٹے میں 22 اپریل کو لاہور کی مختلف جگہوں پہ درج کیے گئے ہیں. اس پہ جیو کا جو فیکٹ چیک ہے انہوں نے بھی اس پہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بات کی ہے، اور یہ بڑا مطلب حیران کن ہے. اور اس میں 12 جو مقدمات ہیں جو ٹیکسٹ ہے، جو کمپلینٹ کا ٹیکسٹ ہے وہ ملتا جلتا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں 12 مقدمات میں جو کمپلینٹ ہے وہ کوئی شہری ہیں، کچھ جو ہے وہ بزنس مین ہیں، کچھ مختلف جگہوں سے ہیں، عام شہری ہیں، پرائیویٹ شہری. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکس پر انہوں نے فلاں پوسٹ دیکھی، ایکس مطلب سماجی رابطہ کی جو ویب سائٹ ہے اس پر انہوں نے فلاں پوسٹ دیکھی، فلاں پوسٹ دیکھی. تو ملتے جلتے یہ جو ہے وہ اس میں ٹیکسٹ ہے. لیکن 23 مقدمات 23 ایف آئی آر جو ہے وہ ان کا اندراج ہوا ہے 22 اپریل کو. ترمیمی آرڈیننس یا ایکٹ جو ہے اس کے یہ جو اس کو جو وہ اس قانونی طور پر جن کے خلاف بنتا ہے کارروائی وہ تو ہونی چاہیے. لیکن ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، نون لیگ کی جو اپوزیشن تھی، تو اس وقت جو کے خلاف بولتے تھے، ترمیمی آرڈیننس کے خلاف بولتے تھے، صحافیوں کے خلاف بولتے تھے، صحافیوں کی زبان بندی کے خلاف بولتے تھے. حکومت میں آئے سب کچھ بھول گئے ہیں، آپ کو کچھ یاد نہیں ہے. جب اپوزیشن میں آئیں گے سب کچھ یاد آ جائے گا، آئین بھی یاد آ جائے گا، ان کو پیکا بھی یاد آ جائے گا، ان کو صحافی بھی یاد آ جائیں گے، ان کو صحافت بھی یاد آ جائے گی، ان کو آزادی صحافت بھی یاد آ جائے گی، ان کو سب کچھ یاد آ جائے گا کہ جب یہ اپوزیشن میں آئیں گے. آگے بڑھتے ہیں. ہمارا آخری جو موضوع ہے وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹیکس کے معاملات ہیں. ان کیسز کو سننے کے لیے پہلے جسٹس بابر ستار اور جسٹس سمر ان پر ایک اسپیشل بینچ جو ہے تشکیل دیا گیا. ٹیکس کے سارے کیس اس میں اور جسٹس ایکسپرٹ ٹیکس معاملات میں ایکسپرٹیز کی وجہ سے ان کو ٹیکس کا اس کے بعد 12 فروری کو بطور قائم مقام چیف جسٹس 12 یا 13 فروری کو، اور اس کے بعد 15 یا 16 فروری یا ان دنوں میں ہمارے کے معاملات میں ہم نے بینچ میں کہہ سکتے ہیں کہ 18 فروری کے دوران مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2.25 ماہ آلموسٹ یہ بینچ چلا. بینچ کیسز آگے بڑھا رہا تھا، لیکن اب اس بینچ کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس بینچ میں نئے جج لائے گئے ہیں، ایڈیشنل ججز. یہ کنفرم نہیں ہے. 20 ججز بنے جسٹس پر مشتمل
विजय बनाया है। ये 20 जनवरी को एडिशनल नेक्स्ट 20 जनवरी 20 तक इन पर दोबारा और आप इनके सामने टैक्स के केसेस जो है वो लगाए गए हैं और टैक्स के केसेस लगाए जाएंगे। ये स्पेशल बेंच बना दिया गया है और जस्टिस बाबर सत्तार का स्पेशल बेंच तब्दील कर दिया गया है। इसके पीछे कुछ भी वजूहात हो सकती हैं क्योंकि टैक्स के कुछ मामलात अहम नौयत के जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने को हैं। कुछ लोगों के अकाउंट्स ब्लॉक किए गए, कुछ सहाफियों के, कुछ यूट्यूबर्स के मुख्तलिफ जो अकाउंट्स ब्लॉकेज के हवाले से खबरें आई और उसके हवाले से उनका कहना था कि वो मुख्तलिफ अदालतों में इसको चैलेंज करेंगे। ये भी एक मामला बहरहाल मौजूद है। तो अब तक के लिए इतना ही। हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।